इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को चित कर दिया। कल आप देखेंगे सुबह उठेंगे इमरान खान जो है किलूला करके उठेगा अपने बनी गाला वाले घर से। अली मीन नंदापुर और बाकियों ने कहा था कि किसी का बाप भी जलसा नहीं रोक सकता, एनओसी क्या होता है, हम तो कर रहे हैं। जो पीटीआई की क़यादत बाहर है उनके रवाबित हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर आपने पीटीआई को नटशेल देखना ना, आप हमारा साहब को देख लें। यानी कि हमने सिर्फ दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स का करियर नहीं बनाया, नहीं हमने सर। दूसरे लोगों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का करियर बना दिया। करियर बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब शुक्र। प्लीज लाइक और शेयर करें चैनल। साहब जी सर कैसे हैं? सर मैं कंफ्यूजन का शिकार हूँ। ओहो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो डिनर जैकेट पहन के मैं पतला लगता हूँ कि मोटा लगता हूँ। सर आप ना पतले लगते हैं ना मोटे लगते हैं, आप ठीक लगते हैं। सर ठीक जो है ना बड़ा अंडररेटेड वर्ड है सर। ठीक होना कोई मसले वाली बात नहीं है सर। बहुत बड़ी बात सर है। बेस्ट होना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। बेस्ट होते होते आप ठीक भी नहीं रहते। ठीक करना चाहिए सर। मेरी ये पॉलिसी इन लाइफ है। ये बात बहुत दुरुस्त है, इसके ऊपर हम किसी दिन पूरा शो करेंगे। लेकिन ये आपको पता है ना कि मोटा लगना मतलब जो आप हो अगर वैसे ही लग रहे हो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो हो उससे भी ज़्यादा बड़े लग रहे हो तो दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट्स अ प्रॉब्लम। इसी तरह पतले लगने में भी एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि वैसे तो जनरली अच्छा समझा जाता है, लेकिन वो ये ना कि अगर बॉडी छोटी लग रही है और मुंह बड़ा लग रहा है तो फिर ये भी एक मसला है। सर ये मसला है। और सर बाकी सर जो जिमर्स हैं, हमारी जिम बरादरी के जो हमारे भाई बहन हैं, उनमें एक मसला है। ख़वातीन की हद तक इतना नहीं होता मसला। मर्द हज़रात जो है ना सर वो वेस्ट ऑफ बॉडी बना लेते हैं और टांगे उनकी ना बिल्कुल फिनी फिनी रह जाती हैं, तो वो और ऑकवर्ड लगता है सर मुझे। तो अगर आपने बॉडी बिल्डिंग भी करनी है तो फिर आप पूरी बॉडी करें। मतलब 50% हिस्सा है आपके जिसमें सर जो लेग डे स्किप करता है ना बंदा, हम उसके साथ नहीं है। सर ये मैं भी सर आप हैं उसमें से, लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अब ऊपर आपका भी चल रहा है। सर कोई इशू नहीं है, वो लेग जैसी भी हो, वहां से नीचे किसी ने नहीं जाना फिलहाल। तो सर चलिए ये भारत सर, ये तो हमारी वैसी गुफ्तगू चलती रहती है। सर सियासत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमें डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो पीटीआई के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे भाई बहन हैं, और इस शो के अंदर तो वो एक रेगुलर उनके ऊपर गुफ्तगू चलती रहती है। सर हुआ ऐसे कि एक जलसा, बड़ी देर से हम सुन रहे थे जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। और गवर्नमेंट के साथ, एक फेडरल गवर्नमेंट के साथ एनओसी, क्योंकि ये तरनौल में होना था, इस्लामाबाद के करीब, कि बस कर रहे हैं, हो रहा है, सब हो गया, फिर एनओसी मिल गया। सर एक दो दिन पहले जब ये जिस दिन जलसा होना था, अब कोइंसाइड कर गया इससे ये जो मौलाना हज़रात का एक प्रोटेस्ट था सुप्रीम कोर्ट की जानिब, वो भी कोइंसाइड कर गया। रात तक जलसा हो रहा था। इनफैक्ट उससे एक दो दिन पहले जब एनओसी के रोले थे तो मुझे याद है अली मीन नंदापुर और बाकियों ने कहा था कि किसी का बाप भी जलसा नहीं रोक सकता, एनओसी क्या होता है, हम तो कर रहे हैं। ओके करें जी। एनओसी के बावजूद अगले दिन सुबह सुबह 7:30 बजे इमरान खान साहब अडियाला जेल से गालिबन बयान आ गया कि जी जलसा जो है उसको आप आगे ले जाए। मैं 7-8 तारीख को कर लें, अब तो सितंबर में कर लें, अब तो सुना वो भी आगे कर दिया उन्होंने। तो जलसा जो है सर वो फिर नहीं हो पाया। एनओसीज जो थे वो ख़त्म कर दिए गए। खान साहब का बयान भी आ गया। फवाद चौधरी ने कहा चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में और मसले चल रहे हैं, और स्पिनिंग शुरू हो गई। अलीमा खान साहिबा का एक बयान जो था वो उसके अंदर इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने तो जो करंट लीडरशिप पीटीआई को उनको टोटल रगेर दिया कि ये तो बस बानी पीटीआई का उन्होंने उनको रखा हुआ उनके कंधे के लिए, उस पर रख के बंदूक चलाते रहते हैं। उनके मेरे ख्याल में ज़्यादातर बयान, उनका कहना है अलीमा खान साहिबा का, कि ज़्यादातर बयान जो हैं वो उनके होते ही नहीं, ये बस आके उनको दोहरा देते हैं और कह देते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं इन सब के, और ये अपने इन्होंने बैक चैनल्स चलाए हुए हैं और उसके अंदर वो लोगों की सुन रहे हैं और उनकी मान रहे हैं। ये ट्रू पीटीआई की पॉलिसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी से लोग के साथ ज्यादती हुई थोड़ी, जिन्होंने आना था केपी शेपी वगैरह से और जगहों से इस्लामाबाद पहुंचना था, लोग इकट्ठे हो गए थे थोड़े बहुत, और उनको फिर पता चला कि जलसा तो हो ही नहीं रहा। ये डिसअपॉइंटिंग था थोड़ा सा। ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े लोग थे, बट हो गए। कुछ जो पहुंच गए थे मौके पर उनमें से फिर उन्होंने वो भी किया, एनओसी नहीं आपको रेस्ट करेंगे, कुछ लोगों को रेस्ट भी किया। सो काफ़ी सर खिचकिच हुई है। और पीटीआई की सर क्लैरिटी जो है ना वो बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल वन मैन शो चूँकि है वो पार्टी, तो वन मैन जब आपका जेल में हो तो फिर इसी तरह के शोशा होते हैं और मतलब काम नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा। सर ज़रा ना एक्सप्लेन पहले मेरे ख्याल में कर देते हैं कि हमारी समझ के मुताबिक अलीमा खान साहिबा के कहने का मतलब ये है, प्लीज़ करेक्ट अस इफ वी आर रॉन्ग, कि जो पीटीआई की क़यादत बाहर है, करंट लीडरशिप, करंट जो लीडरशिप है, उनके रवाबित हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ।
اسٹیبلشمنٹ ان کو جب کہتی ہے کہ ابھی مت نکلنا یا ابھی رک جاؤ یا ابھی اس طرح سے، تو وہ پھر خان صاحب کو رپورٹ ہی غلط دیتے ہیں، اور پھر خان صاحب نے اگر کچھ اور بھی کیا ہو تو وہ باہر آ کے کہتے ہیں وہ کہ خان صاحب نے یہ نہیں کچھ اور کہا ہے، کیونکہ وہ بہرحال ان کے پاس ایک حکومت ہے جو انہوں نے چلانی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ باہر ہیں تو وہ اندر بھی نہیں ہونا چاہتے، تو انہوں نے اپنا ایک سیٹنگ رکھی. بالکل 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 یہی کہہ رہے ہیں. یہ ان کے کہنے کا وہ تھا. اچھا یہ تو اب یہ بات درست ہے یا غلط ہے، وی ڈونٹ نو، آپ فیصلہ کریں. ایک علیمہ خان صاحب نے نا آبزرویشن اپنی شیئر کی اور مجھے بہت پسند آئی ہے وہ آبزرویشن. وہ آبزرویشن یہ ہے کہ اگین ٹھیک غلط کو چھوڑیں، آپ دیکھیں باریکی ہے اس میں. اور مجھے پتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو نا زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، نہ اینٹی پی ٹی آئی نہ پرو پی ٹی آئی. ان کا کوئی عہدہ بھی نہیں ہے نا پارٹی کے اندر. ہاں لیکن وہی والی جو ایک محاورہ ہے نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ شاید عمران خان ابھی تک جیل سے باہر آ جاتے، شاید ایک پیپلز موومنٹ کھڑی ہو جاتی، شاید لوگ نکل آتے، ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا پڑ جاتا. یہ سب کچھ نہیں ہوا بیکاز آف یوٹیوبرز. سر بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ جو بھی پی ٹی آئی کے فینز ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ آبادی میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. تو مطلب آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے تو 180 سیٹیں بنتی تھیں، نہ بنتی ہوں 180، وہ جو 80 سیٹیں لے کے گئے ہیں یا 60 لے کے گئے ہیں، سر بڑا بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ووٹر ہے ان کا، وہ جذباتی ہوتا ہوگا گھر بیٹھ کے کہ یار میرا لیڈر اندر ہے. اس کے بعد وہ وی لاگ لگاتا ہے، اور جو یہ بیسیکلی جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں نا، ان کو وہ ملی بھی ہے ایک آبادی جو بیچارے ادھر سے سلو ہیں، وہ ان کو کیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے نیا پتہ پھینک دیا، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو چت کر دیا، انہوں نے نواز شریف کو مات کر دیا، زرداری پانی لینے چلا گیا، عمران خان چھا گیا. کل آپ دیکھیں گے صبح اٹھیں گے عمران خان جو ہے کیلولا کر کے اٹھے گا اپنے بنی گالا والے گھر سے. خان نے سب کو لپیڑ دیا ہے. ایک بندہ جو سوچ رہا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، وہ کہہ رہے یار خان نے سب کو کر دیا، میں پاگل نہ کرو باہر گرمی سے تپ کا ہوں. اچھا یعنی کہ سر انہوں نے پہلے ہی کر دیا، مطلب اس کو سر رومن میں یا رومن کہہ رہے سوری اس میں لیٹن میں کہتے ہیں کوئٹس انٹرپٹس، مطلب ہون تو پہلے ہی ہو گیا، سارا کام ختم ہو گیا. واہ 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 سر بہترین ہے، لیکن باریکی میں گئی ہیں سر، انہوں نے چنگا کام خراب کیتا ہے. مطلب سر اچھا وہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے اصل میں یہ کنفلکٹنگ خبر میں نے دیکھی کہ ایک طرف ایک یوٹیوبر کہہ رہے ہیں بڑے برے حالات ہیں، بہت مسئلے ہو رہی ہیں، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ حکومت اتنا ڈرتی ہے ان سے کہ انہوں نے دیسی چکن بھی دیا ہوا ہے، دیسی انڈے کے آملیٹ بھی چل رہے ہیں، پراٹھے بھی چل رہے ہیں، ٹریڈ مل بھی ہے، 6 سیلز ہیں، یہ وہ. مطلب سر ان کی بالکل کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی موقف کیا اختیار کرنا چاہتی، کہ وہ بڑے ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یا وہ اتنا ڈر رہے ہیں ان سے کہ دے ہیو ٹو کیپ ہم ہیلدی. یہ بھی ایک کانٹراسٹ چل رہا ہے اس کے اندر، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. بالکل. اچھا اس میں جو ہے نا اگین کانٹراسٹ لازمی ہوگا، ایسے بھی ہوں گے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ جو کہہ رہے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ تو پھر بھی کاز کے لیے ٹھیک ہے کہ اس سے تو لوگوں کو ہوگا کہ یار ہمارے لیڈر کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. مطلب ٹھیک ہے اس میں کچھ ڈر بھی جائیں گے کہ جو انہوں نہیں چھڑیا تو سانو بھی نہیں چھڑا، لیکن بہرحال کو تھوڑا سا موٹیویشن ہوگی کچھ کرنے کے لیے. جو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، ہاں وہی سر، چیف بھی بالکل مان گیا ہے، ترلے مار رہا ہے، نواز شریف بھی ترلے مار رہا ہے، سردار سب اس وقت ترلے مار رہے ہیں، یوں کر کے پاپا ٹرونکس بیٹھے ہیں خان صاحب. وہ تو بندہ سن کے کہتا ہے نا کہ یار پھر میں کیوں نکلا کروں. سر آپ ایک ایلیمنٹ تو بھول گئے نا اس کے اندر کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہوں گی ختم نا، تو پھر وہ آتے ہیں صحیح جو یوٹیوبر جو پیچھے سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن آپ کو ایک اور بھی بات بھی تو نظر ہونا چاہیے نا کہ جو دنیا کے اندر جوش لابی ہے وہ خان صاحب کی اصل میں نا بیک پاکٹ میں پھرتی ہے. تو کہتے ہیں وہ پتہ تو بھی کھیلا ہی نہیں انہوں نے، وہ جب ان کو سب دوبارے خدا نہ خواستہ ببل تو بند کچھ بھی نہیں ہے، اگر سب دروازے بند ہو گئے تو یہ ایکا کھیلیں گے وہ، اور وہاں سے 1-2 فون آئیں گے امریکہ سے اور پھر سب سیٹ ہو جائے گا. تو سر یہ بھی ہے لوگ جو کہتے ہیں، وہ بھی ہے پھر، لیکن ساتھ میں وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اصل میں تو دشمنی امریکہ سے لے لی نا، تو دنیا کے خداؤں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ زیر عتاب ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو سر یہ بڑا شغل ہے، مزے آ رہے ہیں. بالکل سر مزے آ رہے اس کے تو مزے آئے سر. اور دوسرا پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑا ویسے آپ دیکھیں تو مومنٹری ریلیف تو ملا ہے.
مطلب میں مومنٹری ریلیف کا پی ٹی آئی کا پیک کرتا ہوں حماد اظہر سے. حماد اظہر صاحب چھپے رہے, اب وہ اسلام آباد میں ایزی پھر رہے, اب انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا پی ٹی آئی سے. تو سر حماد اظہر صاحب جو ہیں, اگر آپ نے پی ٹی آئی کو نٹ شیل دیکھنا نا, آپ حماد اظہر صاحب کو دیکھ لیں. سر آپ اس سے بھی دیکھیں نا کہ وہی کوئی نہ کوئی حکومت میں دیکھ رہا ہے ہمارا شو, کہ سب سے پہلے ہم نے یہ ان کو دیا تھا طریقہ کہ آپ نے نا مومنٹیرلی ریلیف کہہ لیں اس کو یا وکٹریز کہہ لیں, آپ نے وہ پی ٹی آئی کو دیتے چلے جانا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ وہ جو ہیں وی لاگرز وہ کہیں گے دیکھا ایسے یوں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سر کوئی نہ کوئی ہمارے مضموم مقاصد والی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھتا آپ ہے. نے بہت کریڈٹ دے دیا سر ان کو. سر یہ 3D چیس جو ہے نا, کہ ان کے یوٹیوبر کو خبروں کے تھرو موٹیویٹ کر دیں تاکہ وہی اینڈ میں ہاریں. سر اینا سیڑا کوئی نہیں بیٹھا ہے سر, پلیز سر آپ نے ہم نے ضرور کہا تھا, لیکن سر اتنے کوئی نہیں سن رہا. سر نہیں, وہ سن ضرور رہا ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کی بک بک کرنی ہے, مطلب تو سر وہ ہو نہیں سکتا. باقی سر بہرحال یہ تو رہی پی ٹی آئی کی بات. گڈ فار دیم, لگے رہیں, ڈٹے رہیں, ہار نہیں ماننی, ولاگنگ کرتے رہیں, نہ بھی ٹھیک ہے, بٹ اپ ٹو یو. سر آگے چلتے ہیں. بالکل سر کل کے دن ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی, اور وہاں ایک انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا جو بوتھ سائڈس پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں اینگلز اس کے آنے چاہیے. تو یہ جرمن فیڈرل منسٹر فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, مس سویجا شولٹس, ٹھیک ہے جی. اور پی ایم ہاؤس میں ان کی میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ کے اندر میاں صاحب تھے, اس کے اندر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر / فارن منسٹر صاحب بھی تھے, اسحاق ڈار صاحب, احسن اقبال صاحب بھی تھے شاید, یا منسٹر فار کامرس اینڈ افیئرس تھے, جو مجھے نہیں پتا. کافی اچھی ہائی لیول میٹنگ تھی. تو سر یہ جب اپنے انٹراج کے ساتھ پہنچی پی ایم ہاؤس کے جو انٹر ہونا تھا, تو ادھر ظاہر سیکورٹی چیک ہوتا ہے. ان کو ایک بندے نے کہا کہ اپنا بیگ رکھوا جائیں یہاں پہ, لال رنگ کا ان کا بیگ ہی تھا. تو انہوں نے اپنے سیکورٹی کی طرف دیکھا, ان کو سیکورٹی والے سیدھے ہو گئے ان کے ساتھ کہ جی ابھی پیچھے چیک تو کیا آپ نے بیگ, اب رکھوا کے کیوں جائیں یہاں پہ, ہم ساتھ لے کے جائیں گے. تو وہ تھوڑی سی, جب ان کا جو ملٹری کا بندہ بھی ایک تھا وہاں پہ ہوتا ہے ظاہر پی ایم ہاؤس میں, اور ان کی اپنی پروٹوکالز ساری سیکورٹی کے انتظامات کرتی ہیں, تو انہوں نے جب زیادہ انہوں نے کیا تو جرمن بندے نے کہا چلو اوکے بائے ٹاٹا, میں جا رہا ہوں یہاں سے, پھر تجھے اپنا پروٹوکال کھیل لو. اس نے کہا اٹ از پروٹوکال, اس نے کہا چلو میں جا رہا ہوں, اپنا پروٹوکال کر لو, میٹنگ چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ ضروری میٹنگ ہوگی, کسی پی ایم کو ملنے جا رہی ہے جرمن خاتون. تو پھر انہوں نے ایک بندے نے کہا آ جائے یار, انہوں نے کہا پلیز گو. تو پھر وہ بیگ سمیت ان کو اجازت دی جانے کی. اب یہ اوائڈیبل بھی تھا, مطلب اگر چیک ہو ہی گیا ایک دفعہ بیگ آپ کا, یا سر دیکھیں یہ جب میٹنگ سیٹ ہوتی ہے نا, تو کون سا کو پی ایم صاحب فون کرتے ہوں گے ان جرمن خاتون کو, سوینیا کو, کہ سوینیا تو آنے بجے آ جائیں, تو بیگ چھڑ چاہیے باہر. مطلب اس طرح تو ہوتا ہے. آپ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار جب کچھ لوگ کرتے ہیں جیسے گھر کے اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جوتے باہر اتار کے آؤ کیونکہ ڈسٹ اندر آتی ہے. فیئر انف, آپ نے پہلے مجھے بتا دیا, میں اس پہ اعتراض نہیں کروں گا, ورنہ میں آؤں گا ہی نہیں. اب پہلے اوبیسلی مجرا ہو رہا ہو تو آپ کو کہ جی اپنا موبائل باہر رکھوا دیں تاکہ نا اندر ریکارڈنگ بالکل سر, یہ اور یہ ایس او پیز ہے. تو سر ایس او پیز ٹیمز ڈسکس کر لیتی ہے آپس میں. یقیناً ہماری ٹیم نے ان کو نہیں کہا ہوگا کہ بیگ تجھے چھڑ کے جانا ہے, ورنہ وہ بیگ لاتی نا گاڑی میں رکھ دیتی اپنے. اب چونکہ بیگ ساتھ تھا تو یقیناً یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوگا. وہ تب کیا جرمن, سر جرمن جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے مطلب ٹک 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 کر کے چلتے ہیں, وہ بڑے سیدھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی یہ چیز. یہی کوئی اٹلی سے ہوتا ہے نا, کہتا رکھ لیں یار کو مسئلے والی بات نہیں تھی, یہ تو جرمن تھے. تو ان کو پھر بعد میں تھوڑی سی ہماری حکومت کے سیکورٹی لوگ جو ان کو منہ پہ کھانی پڑی کہ ان کو اجازت دینی پڑی, پروٹوکال بریک کرنا پڑا. تو آپ کا پروٹوکال بھی بریک ہوا, آپ کی پی ایم کو بھی فیس سیونگ کرنی, اندر جا کے ضرور کہا ہوگا آپ کے بندر بڑا تنگ کیا, فیس سیونگ کرنی پڑی. جرمن کے ویڈیو لیک ہو گئی. جرمن کے لوگ جو ہیں جو ان کے ہیں وہ آئندہ میٹنگ کا کے اوپر 10 دفعہ سوچیں گے کہ یہ بڑا تنگ کرتے ہیں. تو ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کا. سر دوسری ایک اور چیز ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میں نے کچھ لوگوں سے اس پر بات کی, ان میں سے ایک تو انس ملک کی ٹویٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ہمارے جب اس طرح سے ڈپلومیٹس باہر جاتے ہیں یا منسٹرز باہر جاتے ہیں تو ان کا بیگ نہیں رکھوایا جاتا, ساتھ ان کے جاتے ہیں, وہ ساتھ جاتا ہے. تو جب وہ ہمارے لوگوں کے بیگ نہیں رکھواتے, اس کا مطلب ہے پروٹوکول دنیا میں یہ ہے کہ کوئی کسی کا بیگ نہیں رکھواتا, خاتون کا ہینڈ بیگ خاص طور پہ. ہاں, تو پھر ہم کیوں یہ حرکت کر رہے تھے, یہ ہے سوال پہلا. ان کو یہ کہا کس نے تھا؟ اور پھر وہی بات ہے کہ وہ پرائم منسٹر اب یہ کہہ دے کہ میرے سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, اس نہیں پوچھا ہوگا. سر ادھر بڑے مسائل ہیں, میں نام نہیں لوں گا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے سنڈیکیٹ کی میٹنگ تھی گورنمنٹ کالج میں,
اور وہاں پہ ایک منسٹر کو گارڈ نے روک لیا اندر جانے سے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، فلانا کیا ہے، ٹمکانا کیا ہے، اور آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے. اور وہ مطلب اس میٹنگ میں سب سے شاید امپورٹنٹ آدمی تھا. وہ وہیں سے مڑا اور گھر آ گیا. ٹھیک ہے، اب بعد میں لیتے رہے گارڈ کے خلاف ایکشن، اور گارڈ کا بھی کسی نے اس کو اوپر نہیں انفارم کیا ہوا تھا، لسٹ نہیں دی ہوئی تھی. وہ تو ناراض ہو گیا نا، آئندہ تو نہیں آئے گا وہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور منسٹر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ کینٹ والی سائڈ پہ وہ کافی شافی پی کے نکلا، تو اس کی جہاں پہ گاڑی پارک تھی وہاں پہ ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون کا بچہ اپنے آیا ہوا تھا لے کے گارڈس وغیرہ. تو انہوں نے وہاں پہ اپنی گاڑیاں وغیرہ کھڑی کی ہوئی تھی. اس نے کہا جی نکالیں میری تو پیچھے آپ کی گاڑی. ادھر گارڈوں نے بندوقیں نکال لیں. ادھر معاملہ کسی طرح وہ ہوا. سر وہ بندہ جو ہے وہ مطلب الیکشن جیتا ہوا. سٹنگ ہے میں نے. ہاں، سو وہاں پہ اب اس وقت ان گارڈوں کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے. تو ادھر سر گارڈ جو ہوتے ہیں نا وہ کر جاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. یہاں پہ کسی کو بھی آپ جتنی اتھارٹی دو گے نا وہ اس سے اوپر کی لے لے گا خود سے. ٹھیک ہے، تو اوپر والے کا یہ کام ہے کہ وہ بار بار انشور کرے کہ یہ میری اتھارٹی کا زیادہ فائدہ تو نہیں اٹھا رہی ہے. بالکل ویسی بات ہے کہ جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کرتے لینڈ کروزر والوں کی. لینڈ کروزر والے تو جیسے ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، ان کے ڈرائیور کیسے ہوتے ہیں سر؟ زیادہ تر ڈرائیور چلا رہے ہوتے ہیں، خود تو بندہ کم چلاتے ہیں گاڑی، وہ بیٹھتے ہیں ساتھ فرنٹ سیٹ پہ وہ بھی، اور ڈرائیور جو ہیں ان کو اتنی ہی پھونک ملی ہوتی ہے جتنے صاحب نے دی ہوتی ہے. یہ ہم تھوڑے دن پہلے اس سے ہم نے وہی بات کی تھی کہ جو وہ ریڈنگز کے بعد وہ آئے ہوئے تھے کہ وہ کالی یا پتہ نہیں نیلی پورش میں اور آگے پیچھے گارڈ. جی، اور وہ جو پیٹرول پمپ کی شاپ پہ خاتون نے چپیڑ ماری تھی وہ لڑکے کو کہ وہ چھیڑ رہا تھا ان کو. تو یہ جو گارڈ ہوتے ہیں یہ پھر وہی بات ہے کہ اب یہ پرائم منسٹر کا ہی کام تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا مطلب جو بھی جس کو بھی ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے. مطلب یہ امبیرسنگ ہے نا سر. آپ نے بیگوں کا ذکر کیا، میں اس میں ایڈ کر دوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جو آپ بالکل آپ کی بات درست ہے اس وجہ سے کہ میرے پاس واقعہ ہے. ہماری فورن منسٹر ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی ہنا ربانی خر صاحبہ. ان کا بیگ جو ہے اور ان کا فیشن سینس جو ہے وہ تو باقاعدہ کسی وہ یو این کا سیشن تھا جو فورن منسٹر تھی، ان کا بیگ ہرمیز کا بیگ ساتھ دکھایا جاتا تھا. مطلب فیشن بلاگز نے اٹھا لیا کہ یار ان کو چیک کرے ذرا، تو بیگ جاتے ہیں ساتھ یار. آپ یہ تو پہلے ہی آپ نے ایک اس میں چیک کر لیا کہ بیگ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ جانے دیں. اور ویسے بھی سر جب اس قسم کی میٹنگز ہو نا، مطلب وہ جرمن خاتون جو ہے مطلب اس کو یہ لگا ہوگا کہ یہ مجھ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں کو آپ کے پی ایم کچھ کر دوں گی جا کے. یہ کتنی امبیرسنگ بات ہے سر. اور اگر تو اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا پی ایم ہاؤس کا یا کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، پریس ریلیز تو اس آئی نا کہ میٹنگ کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی، اس کو کلیریفائی کریں، ہمارے لیے کلیریفائی کریں. اٹس امبیرسنگ. سر مثال پنجابی میں ذرا کروڑ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ساری چیزیں، اس میں کہتے ہیں کہ ذات دی کوڑ کے لیے تو شتیرہ نہ جپے. تو سر یہ ویسے بھی نا پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، مطلب پاکستانیوں کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے فارنرز کے ساتھ. مطلب یہاں پہ تو ابھی وہ ہم آئیں گے اس سٹوری پہ کہ جو ہماری آئی ایم ایف والی چل رہی ہے، لیکن وہ جو گیپ برج کرنے کی کوشش تھی جو کہ ان کو دبئی سے ابھی نہیں ہو پا رہا، بینک کمرشل بینک سے، دبئی کمرشل بینک سے، تو وہ ان کو یورپین بینک نے ایک آفر کی کہ ہم سے لے لو ڈبل ڈیجٹس میں. تو اب حالات نا یہاں پہ جا چکے ہیں، تو اس لیے رسپیکٹ دیں سب کو سر، بالکل دیں. نمبر 1 اور نمبر 2 سر کہ آپ اپنی سیکیورٹی کی جو چیزیں ہیں ان کے سارے اصل میں آپ نے بات کی، اینڈ میں آخری بات کروں گا، جب آپ کسی بڑے گھر کے یا بڑی کوٹھی کے سیکیورٹی کے انچارج ہوں یا انچارج بھی نہ ہو گیٹ پہ ہو نا، تو آپ کو جب موقع ملتا ہے نا اور آپ کے مالک نے آپ کو دیا ہوا ہے فری ہینڈ، آپ ایکسپلائٹ کرتے ہو. آپ اوروں کے جو وہ بھی اگر فرض کریں کسی ڈرائیور کے ساتھ آیا ہے کسی بڑی جگہ جانا، بڑی میٹنگ، تو ان کے جو اپنے گاڑیوں میں بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں کئی دفعہ کہ میں بڑے کار دا ملازم ہوں تو کچھ بھی نہیں. یہ لازمی کرتے ہیں، لیکن ان کو نا ایک چیز سمجھانی بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ بڑے گھر میں ہو نا تو یہاں پہ جو ملنے آ رہا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ للی نہیں ہوگا. نہیں، وہ کوئی بندے کا پتر ہی ہوگا نا. ہاں نہیں، اصل میں سر یہ باریکیاں سر اصل میں ہیں ہی باریکیاں. یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں، جب انہوں نے گنے تان لی، اگلا سٹیپ کیا تھا؟ گنے چل جانی تھی، اس سے پہلے ہاتھا پائی ہو جانی تھی. تو سر جب کسی بھی گارڈ نے کسی ایم این اے کو چھک دیا ہے، وہ ایم این اے پیچھے بھاگتا رہے گا پھر ہمیشہ کے لیے ان کے پیچھے، ان کو چھوڑے گا بھی نہیں، شاید وہ پکڑے بھی جائیں، لیکن سر ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے. سر آپ کا کام ہے سر، میں تو اپنے
جو مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں, میرے کزنز ہو گئے یا کوئی اور لوگ ہو گئے, مطلب دوستوں کے بھائی وغیرہ, جن کو ابھی جوش و جلوہ بہت ہے ان کے اندر, جن کو ہوتا ہے کہ ہم ایسی کی تیسی پوٹ دیں گے. میں نے کہا ایسی کی تیسی نہیں پوچھنی. میں کہا ہمارے زمانے میں نا ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تھی جس میں آپ ایسی کی تیسی پڑتے تھے, آپ کو پتا تھا اگلے نے موزر نہیں رکھا ہوا, اگلا کا شوشہ اتنی نہیں ہے. سر اب تو ہر تیسرا بچہ جو ہے, جس کے پاس ڈالا ہے یا کروزر ہے یا گارڈ ہے, وہ تو گھر سے لے کے آتا ہے. آپ نہیں مقابلہ کر سکتے. اب سر اب آپ نے چپ کر کے کہنا سر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ویٹ کر لیتا ہوں. دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی بہت سرٹنٹی ہو, جو کہ ہو نہیں سکتی نا, کیسے آپ بہت سرٹنٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ اب موقع پہ میں ہی کٹوں گا؟ مطلب آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ جی میرے پاس اس وقت 6 لوگ ہیں, یا 6 لوگوں کو بھی چھوڑ دیں, میرے پاس اس وقت 6 بندوقیں ہیں اور 6 موزر میرے پاس لگے ہوئے ہیں, اس کے پاس تو نہیں لگے ہوئے, کیا گارنٹی ہے کہ ابھی اس کی ایک پیچھے گاڑی نہیں آ رہی جس کے پاس 4 پمپ ایکشن ہیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ اس ملک کا جو پرابلم ہے نا وہ صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ موقع پہ جس کو ٹھوک گئی. بالکل ایسا بعد میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے کہتے ہیں سوری. سلح ہی ہوتی ہے نا اینڈ میں سر. تو سوری مطلب ایک طرف چپیڑے پڑی ہوئی ہیں آپ کو, یار لت میں فیر کھا کے پھر رہے ہو, اور دوسری طرف بندہ آ کہتا ہے سوری. اچھا دیکھیں سر, ایک اور چیز سے ڈرنا چاہیے. میں اصل میں ڈرا دوں سر سب کو, آپ کی اجازت سر. دوسرا تو میں آپ کو واقعہ سر میں نام نہیں لے سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, بٹ ایسی بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک ان ازیومنگ سی کار, ناٹ اے لینڈ کروزر, نتھنگ, اور آپ لینڈ کروزر میں ہیں سر, ایسے بھی ہو چکا ہے. یہ بدماشی اس کو ایڈ ہے, مطلب بدماشی اس کو نہیں کہنا چاہوں گا میں, بٹ یہ ایک اور لیول ہے کہ کروزر والے نے پنگا لیا چھوٹی گاڑی والے بندے سے. چھوٹی والے بندے نے کہا کہ چل ٹھیک ہے تو کر رہا ہے نا بدتمیزی, تو کردا رہا ہے, مجھے ایک فون کرن دے ذرا. سر پیچھے سے نا ایک گاڑی آئی ہے ڈالا, لیکن اس ڈالے کے اندر جس ادارے کے لوگ تھے نا, پھر ان سے تو یہاں نا مطلب آپ نے یہ جرمن خاتون بھی نہیں پنگا لے سکتی. تو آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو سر آپ تھوڑا سا نا مطاعت رہا کریں. ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر کسی نہ کسی کو اب جانتا ہے, یا نہیں بھی جانتا نا تو وہ اس کا دوست جانتا ہوگا کسی کو, اور وہ اگر آگے نا وہ آگے ایک دفعہ, تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ایم این اے ایم پی اے ہوں, آپ کا باپ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے پنگا لینا ہی نہیں اس ملک میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر. بات وہی ہے نا, ملک کو بنے ہوئے ہو گئے 77 سال سر. ٹھیک ہے, اب اس 77 سال میں نا ہوتا کیا ہے کہ, اور آبادی مطلب ظاہر ہے آپ کے سامنے, کہ اگر ایک وقت میں ایک محکمے یا ادارے میں 6-8 لاکھ بھی سرونگ بندہ ہو کسی میں بھی, اور 77 سال سے ایسا چلا آ رہا ہو, تو ظاہر ہے آپ کی پھپھو یا تائے کے بیٹے میں سے ایک ہوگا. سر یہ تو سر بچپن میں جے پی کا جے پی آپ سمجھیں جان چانس, جے پی رول نمبر 1 ہے, کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے سر جے پی. تو بیسیکلی موقع پہ جو پھنڈ گیا بعد میں نرا سوری ہے. تو کچھ نہیں ہوتا سر, سوری بھی کون سا انہوں نے کرنا, انہوں نے کہا تو جا کے سوری کر دے, کوڑتے دیتا نا سی, بس بات ختم ہو گئی سر. بارہ سر آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر ہی کر دیا, سر ذرا لوگوں کو سر یہ ہمارا جو فیئر فیکٹر والا چل رہا ہے ایپیسوڈ, آرڈر آتے ہیں لوگوں کو کہ ڈرا رہے ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. یہ ہمیشہ کہتے ہیں ڈر اور گھبراہٹ ایک مختلف دو چیزیں. تو سر آئی ایم ایف کا پروگرام متوقع تھا, $7 بلین آنے تھے ملک کے اندر, اور اکانومی کا پہیہ چلنا تھا, دیگر چیزیں کرنی تھی ہم نے, اور وہ اس مہینے پرومس تھا. اب وہ سپٹمبر تک سے بھی آگے چلا گیا, مطلب سپٹمبر کہا جا رہا ہے, سپٹمبر میں بھی شاید ہو جائے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سر ہم نے $12 بلین رول اوور کروانے تھے سعودی, یو اے ای اور چائنا سے. تو سر سعودی اور چائنا نے تو مطلب زپ کھول کے دیا کہ لو جی بھاگو دوڑا, ہم نے نہیں کرنا. 1 بلین رول اوور ہوا ہے یو اے ای سے. یو اے ای ہمارا فرینڈ ہے سر, فرینڈ ہے, کیونکہ سر وہ ویزے نہیں دے رہے نا, کہہ رہے 1 بلین رول اوور کرا رہے ہیں. تو $11 بلین کا رول اوور کرانا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ کو $7 بلین ملے گا آئی ایم ایف سے, جو کہ ایک مہنگا لون ہوتا ہے. یہ آپ ابھی خبر دیں گے کہ کیوں مہنگا لون ہوتا ہے. اس کے علاوہ سر 7 بلین یہ آ بھی جائے تو آئی ایم ایف کیوں نہیں دے رہا, یہ سمجھنے والی بات ہے. 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ رول اوور والا ہے کہ یار ہم نے آپ کو 7 دے دیا نا, تو آپ نے باقیوں سے بات کر کے نا اس میں سے تھوڑا بہت تو اپنی ڈیٹ سروسنگ کر لینی ہے. ملک ول کوئی نہیں چلنا, آپ نے کچھ مہینے بعد پھر ہمارے پر روتے آنے کے جی نوا پیکج کر لیجیے. نمبر 1. نمبر 2 سر مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں ملک کے اندر, خاص طور پہ یہ انرجی ریلیف پالیسی جو ہے, جس میں $50 بلین ٹور دیا ادھر سے ٹریجری سے لے کے کہ جی ریلیف دیا جائے گا 2 مہینے کا. مریم نواز صاحب 2 مہینے کہتی ہیں, پھر کہتی ہیں کہ 2 مہینے کے بعد سولر بھی دیں گے, ہاؤسنگ بھی دیں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے سر آئی ایم ایف جو ہے نا
وہ آپ سے زیادہ کلوزلی، آپ کے اور میرے سے تو ڈیفینیٹلی زیادہ کلوزلی، مطلب جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں ان سے بھی زیادہ کلوزلی دیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اصل میں یہ سر، میں ایل ایس او کو یاد ہے ایگزامپل دیتا ہوں، نیچے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ بک اس کے ہاتھ میں اور پینسلنگ کر رہا ہے وہ. سر اصل میں ہماری بک جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں، بک ان کے ہاتھ میں. بک کے اندر جو انٹری ڈیبٹ اور کریڈٹ کی کرنی ہے وہ انہوں نے کر کے اپنا ایک ذائچہ بنانا ہے کہ اب کیا کریں گے. تو وہ ذائچہ فٹ نہیں ہو رہا، اور ظاہر ہے سر آپ سے کوئی ادھار لے اور آپ 3 اور لوگوں سے لیا ہوا ہے اور آپ نے ان کے بھی دینے ہیں اور پھر اس کو کہیں اور دے دو، تو وہ تو یہی سوچے گا یار تم میرے پیسے لے کے ان کو دے دو گے، پھر میں پھنس جاؤں گا. تو آئی ایم ایف کو جو ایک نیگیٹو کونوٹیشن ملتی ہے وہ ملنی چاہیے. نیگیٹو کونوٹیشن ان کے اندر بہت نیگیٹو ہے، ایکسپلوٹیشن بھی ہے، وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس قسم کے ملکوں کو اور ہمیں کھینچا تانی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن ان کا نیریٹو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اوپر اپلائی کریں تو وہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل سر، بنیادی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فہد علی بڑی ایک اچھی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ آپ ادھار لیتے ہو آپ کی ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور وہ ہے مزید ادھار نہ لے سکنا. کیونکہ مطلب سادے لیول پہ دیکھ لینا کہ ایک بندہ آ کے آپ سے 4 دفعہ ادھار لے چکا ہے، 5ویں دفعہ آئے گا تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کم دیں گے، نہیں دیں گے. آپ کہیں گے تو کبھی ٹھیک نہیں ہونا، یہی بات کریں گے نا. تو ہمارا مثلا اگر آپ اگزامپل لے لیں، اور یہ بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ 2008 میں جو ہم نے پیسے لیے تھے آئی ایم ایف سے، وہ ہمیں 1.8% انٹرسٹ پہ ملے تھے. لاسٹ جو ہم نے پیسے اٹھائے ہیں وہ 5.1% انٹرسٹ پہ اٹھائے ہیں. ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں، ڈالر میں دینے ہیں. ڈالر میں دینے، ملینز آف ڈالرز اے منتھ ہے یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہم جس طرح سے آپ نے کہا کہ 2 پرابلم چل رہی ہیں. ایک تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ چائنا کی ڈیٹ سروسنگ کر دیں ان پیسوں سے، تو وہ کہتے ہیں ان سے رول اوور لے لو اور یہ لو پیسے. ایگزیکٹلی. چائنا اور سعودیہ نہیں کر رہے فی الحال، کیونکہ ظاہر ہے چائنا کو آپ نے ایک اور مسئلہ، چائنا کو آپ نے زپ کھول کے دکھا دی ہے کہ جی ہم نے آپ کے آئی پی پیز کے پیسے نہیں دینے، اور وہ بلکہ کانٹریکٹ بھی ہم نے ری نیگوشیٹ کرنے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ برو WTF. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو وہ مسئلہ چل رہا ہے. دوسرا جس طرح سے آپ نے کہا یہ ایک تو یہ کہ جی آپ جو سبسڈیز والا مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ آپ نے سبسڈیز دینی ہے شوق سے دیں. مطلب آئی ایم ایف کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ سرکاری خرچے کم کریں اور وہاں سے پیسے نکال کے سبسڈی دیں. سرکاری خرچہ آپ کم نہیں کر رہے، وہ بلکہ آپ بڑھا رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ساتھ یہ کریں. برو اگین WTF. سر میں نے خبر پڑھی تھی کہ سرکاری خرچہ کم ہونے لگا ہے. 130,000 جابس جو ہیں نشاندہی ہوئی ہے کہ یہ ہم ختم کریں گے فلانے ڈپارٹمنٹس میں سے. کسی نے سر میں ٹویٹ پڑھی چی ہوئی تھی، کہتا ہے کہ اگر میری میتھس کریکٹ ہے اس بندے کی، میں نام بالکل بھول گیا ہوں اس کا، وہ کہتا ہے کہ 130,000 جس محکمے سے کہہ رہے ہیں ان کو ایک لیول پہ آپ کر لینا کہ یہ لوگ ہیں، تو جتنا انہوں نے بجٹ میں بونسز اور پی ایم ہاؤس بنانے کا اور یہ سب کرنے کا انہوں نے سرکاری خرچہ بڑھایا ہے، یہ نکال بھی دیں گے تو آپ وہیں بیٹھے ہیں تو فرق کوئی نہیں پڑے گا. اچھا یہ جی اب چلے گئے، ان کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ تو چائنا اور سعودیہ والا معاملہ نہیں بن رہا، تو یہ دبئی گئے ہیں ابھی اورنگزیب صاحب کمرشل بینکس سے ڈیل کرنے کہ آپ ہمیں بلین لون دے دو. ابھی تک UAE میں کوئی مانا نہیں ہے کمرشل بینک. ان کو بیچ میں یورپین ایک بینک کی آفر آئی ہے کہ آپ ہم سے لے لیں 2 بلین، لیکن سر وہ انٹرسٹ مانگ رہے ہیں ڈبل ڈیجٹ میں، 12%. یعنی کہ وٹ ایور 9 سے اوپر. تو اس پہ تو خیر حکومت نے کہا ہے کہ نہیں، یہ تو مطلب ظاہر ہے ہم کر ہی نہیں سکیں گے. تھریشولڈ سے بہت آگے چلے گی نا بات. تو اگین سر یہ حالات، مطلب پھر بھی بات ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن میں گھبرا رہا ہوں، اور میں اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکمران نہیں گھبرا رہے. حکمران گھبرا رہے ہو نا بھائی، آپ کا ایزی ہو جائے کہ یار بھائی یہ گھبرائے ہوئے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. وہ نہیں گھبرائے ہوئے سر، میرے خیال میں سر وہ زیادہ اپنے نا اس پلان پہ، ایگزٹ پلان کا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ سر اگر تو یہ نہیں ملتے پیسے تو پھر میں کہہ رہا ہوں سر ابھی یہ ہمیں ستمبر کا کہہ دی اس لیے نہ گھبرائیں، پیچھے سے منوورنگ کر کے شاید لے لیں ستمبر میں پیسے ہم، اور کچھ ٹائم مل جائے گا آپ کو. ستمبر میں نہ ملے نا سر پیسے، پھر گھبرائیں، پھر گھبراہٹ کا باعث بنتا ہے. بالکل سر. اور پھر تو ڈیفالٹ ہے نا سر. ہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہے سر، پتہ نہیں، میں تو اتنا حیران اور پریشان ہونا شروع ہو گیا ہوں کہ لوگوں کو اب یہ بھی خیال نہیں آ رہا کہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں سر. مطلب اب بس کافی انہوں نے تڑپا لیا سر، اب دے دے پیسے. یہی ہے سر، اور میرے خیال میں یہی ہوگا کہ اینڈ میں مطلب ہم میں سے جس نے یہ بات کرنی ہے نا جا کے مطلب ٹیبل پہ، سر وہ بڑی اچھی میٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے، وہ میٹنگ جس میں آپ کو نا سب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور آپ چپ کر کے ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں. جب میٹنگ اینڈ ہو رہی ہوتی ہے نا آپ اپنا اکا کھیلتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہ میں کون ہوں، پھر چکی چھڑ کے آیا ہمیں، پھر پیسے مل جائیں گے. سر میرے تو خیال میں یہی ہم کھیل چکے ہیں اور اسی وجہ سے چل رہا ہے سسٹم.
سر بس مطلب یہ ظاہر ہے یہ ہم عذرائے تفنن ظاہر تفنن obviously کر رہے تھے اور ویسے ہی وہ بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا. اٹس اے بیڈ جوک, پلیز فارگیو اس. لیکن بس اب دعائیں سب لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ معاملات سیدھے ہوں اور کچھ سر اور اکانومی کا پہیہ چلے. سر باقی سر ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا اور ایک واقعہ کے تھرو میں وہ بیان کرنا چاہوں گا لوگوں کے لیے کہ ہم کتنے اسپیشل ہیں پاکستان ایز اے ملک. اور جیسے ہم نے جرمن کھاتوں کی خبر کی اور آئی ایم ایف انٹرنیشنل لوگ ہیں اور کتنے مستفید ہو سکتے ہیں ہم سے. وہ تو سر وہ میری ایک گاڑی ہوتی تھی, میرے والد صاحب کی گاڑی, میری تو نہیں obviously, which was a جرمن کار, اور مطلب پرانی 2008-9 کی گاڑی تھی. تو وہ بار بار نا خراب ہو جاتی ہوتی تھی اور وہ پھر ورک شاپ بھیجتے تھے. تو وہاں پہ ایک میکینک تھے جو اس کی ہر چیز ان کے ہاتھ سے ٹھیک ہوئی ہوئی تھی اور بڑا رولا ڈالا اس گاڑی نے. وہ بیچ دی, مطلب بیڈ آئیڈیا, نیور ٹو بی ڈن, اس طرح سے بیچ دی. وہ ایک دن میں گیا ویسے ہی کسی اور چکر میں, تو اس بندے نے مجھے ملا اور مجھے کہتا ہے کہ یار آپ نے بڑا فائدہ کرا آپ کی گاڑی نے میری. تو کہتا ہے میری ٹریننگ ہو رہی تھی جرمنی میں اور وہاں پہ ایک گاڑی جس میں وہی انجن تھا آپ کی گاڑی والا, انہوں نے کہا اس کو ڈائگنوز کرو. کہتا ہے وہ تمام دنیا سے لوگ جو تھے نا وہ لگے رہے. میں نے 5 منٹ میں کہہ دیا نظامی صاحب کی گاڑی کا مسئلہ تھا اے حالت. وہ کہتا ہے میں نے 5 منٹ میں کر کے ٹھیک بھی کر دیا, سب کچھ کر دیا. وہ بندے ٹرینرز کہہ رہے ہیں واہ تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہتا ہے ہم نے بڑی چیزیں دیکھی ہیں. تو سر بیسکلی سر آئی ایم ایف کا جو بندہ پاکستان کو لگ گیا نا سر, اب وہ ہیرو ہے وہاں پہ, وہ کنگ ہے. اب اس کی جہاں پوسٹنگ ہوگی نا کسی اور چکر میں وہ ہوئی گی اس وجہ سے یار یہ پاکستان ریجن دیکھ کے آیا ہے, تو وہاں جو چیزیں یہ بندہ کر کے آیا نا تمہیں سمجھ ہی نہیں کسی چیز. سر ہم بیسکلی ہمارے جو بھی ہمارے کرنٹ یونیک سرکمسٹانسز سے بین الاقوامی ادارے کتنے مستفید ہو سکتے ہیں, یہ کتنی زبردست چیز ہے. یعنی کہ ہم نے صرف دوسرے ملکوں کے کرکٹرز کا کریئر نہیں بنایا, ہم نے دوسرے لوگوں کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا کریئر بنا دیے. سر وہ بندہ جو ایک پاکستان ریجن کو چیک کر کے نکلا ہے. سر یہ تو دیکھیں نا, ہم نے تو میرے خیال میں جو بندہ آئی ایم ایف کے اندر ہمارا ریجن دیکھ رہا تھا ہم نے تو اس کو اسٹیٹ بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیا تھا. ایسے تھا نا, رضا باقر یہی تھے نا, تو بس پہ ٹھیک ہے سر. تو بس میں مثبت پہلو نکال رہا سر کیا کہنے ہیں آپ, کیا بات. بار سے اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.